अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोशन पाकिस्तान के चैनल से मैं हूं शफीक शुजात। नाजरीन, मैं हुजरा शाह मुकीम से 3 किलोमीटर के फासले पे वाक़या गांव बटिया में मौजूद हूं और मेरे साथ मौजूद हैं दो इंतहाई मोतबर शख्सियात, जनाब मोहतरम राना मकबूल साहब, जनाब मोहतरम राना रमज़ान अतीक साहब। आप दोनों भाई हैं और दोनों ही एजुकेशन डिपार्टमेंट में बतौर हेड मास्टर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे हैं और दे रहे हैं। राना मकबूल साहब चंद साल कबल रिटायरमेंट ले चुके हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से। आपकी जो उम्र है वो 60 साल हो गई थी। मोहतरम रमज़ान अतीक साहब छोटे भाई हैं इनके और इस वक्त हाज़िर सर्वस हैं 18 स्केल में सीनियर हेड मास्टर के तौर पर अपने फ़राइज़ मनसबी अदा कर रहे हैं। इनके तीसरे भाई हैं डॉक्टर राना अब्दुल साहब, जो कि हाल ही में 17 स्केल में प्रमोट हुए हैं बतौर हेड मास्टर साहब। इस तरह इनके एक कज़न हैं, वो भी प्राइमरी स्कूल, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बटिया के हेड मास्टर हैं। राना मकबूल साहब के 3 साहबजादे हैं, उनमें से एक साहबजादे भी एक प्राइमरी स्कूल के हेड मास्टर हैं। और दिलचस्प बात यह है कि राना मकबूल साहब के 3 साहबजादे और एक बच्ची जो है वो तीनों एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं और मुंसलिक हैं, यानी तीनों असातिज़ा हैं और चारों बच्ची को मिला के। और इनके 3 कज़न हैं, वो तीनों भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में बतौर टीचर अपने फ़राइज़ अदा कर रहे हैं। बड़ी दिलचस्प बात है कि एक ही घराने के, एक ही फैमिली के 10 मेंबर जो हैं वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं। और इस दौर में एजुकेशन डिपार्टमेंट में लोग खुशी खुशी नहीं आते। आखिर क्या वजह है कि इस ख़ानदान ने इस महकमे को खुशी खुशी ज्वाइन किया? आज हम गुफ्तगू करेंगे मोहतरम राना मकबूल साहब से और मोहतरम रमज़ान अतीक साहब से। यकीनन इनकी गुफ्तगू है हमारे नाज़रीन को बहुत अच्छी लगेगी। अस्सलाम वालेकुम जी मकबूल साहब। वालेकुम अस्सलाम। मकबूल साहब, ये कहानी क्या है कि आपके 3 साहबजादे टीचर हैं, आपकी साहबजादी भी टीचर है, आप माशाल्लाह रिटायर्ड हेड मास्टर हैं, जस्ट करीब आपने रिटायरमेंट ली है। आपके छोटे 2 भाई हैं, वो भी हेड मास्टर हैं, इसके अलावा 3 कज़न आपके हेड मास्टर हैं। ये कहानी क्या है? बड़ी दिलचस्प कहानी बनती है। मैं समझता हूँ गिरदोनवा में नज़र दौड़ाई जाए तो ऐसा ख़ानदान शायद हमें न मिले। बात असल में ये है कि हम चॉइस करके इस डिपार्टमेंट में आए हैं। ये नहीं है कि हमने मुख्तलिफ़ जगहों पर दरख्वास्तें दी, वहाँ रिजेक्ट हो गए तो आखिरकार यहाँ पर आ गए, ऐसा नहीं है। तो सबब यही है कि ये वो डिपार्टमेंट है जिससे आपको रोज़ी भी मिलती है और इज़्ज़त भी मिलती है। और इज़्ज़त भी वो मिलती है जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसका मफ़हूम यूँ बनता है कि वो आदमी दोज़खी है जिसकी इज़्ज़त उसके शर से बचने के लिए की जाती हो। तो एजुकेशन में कोई किसी किस्म का शर नहीं होता तो इंसान की जो मुस्तकबिल है, उसकी आक़िबत है, वो भी समरी रहती है। रोज़ी तो अल्लाह ताला ने देनी होती है। दूसरे डिपार्टमेंट में शायद ये ऊंच नीच अख्तियारात की वजह से हो जाती है, यहाँ नहीं होती। तो एक तो ये सबब है कि हम सब इधर ही हैं। इसको लोग ये समझते हैं कि गालबन ये इतने लोग इस महकमे में हैं तो ये अपने बच्चों को भी इधर ही खुद ही भर्ती कर लेते हैं। ये तो आपको पता है कि ऐसा नहीं होता। हम कोशिश करते हैं वो मतलूबा क्वालिफ़िकेशन तक पहुँचने की, वो जो प्रोसीजर होता है उसके तहत सिलेक्शन हो जाती है। बहरहाल इस डिपार्टमेंट में जितनी इज़्ज़त कम अज़ कम मुझे मिली है, शायद अगर मैं किसी और में होता तो ना मिलती। सही। रमज़ान अतीक साहब, आप देखने में तो बहुत हैंडसम लगते हैं और आप क्रिकेट के प्लेयर भी हैं। जिस तरह का आपका जहन है, यानी आप ज़्यादा फोकस भी गेम को करते हैं। तो आपने 17 का जो इम्तिहान है वो PPSC के ज़रिए पास किया और उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट में आए। मैं पूछना ये चाहूँगा कि आप खुशी खुशी इस महकमे में आए, यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट में, या किसी और महकमे में जॉब नहीं मिली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि राना मकबूल साहब ने बताया कि ये पेशा जो है वो हमने बाई चॉइस है, बाई चांस हम लोग इस फील्ड में, इस डिपार्टमेंट में नहीं आ रहे। जो बात है कि मेरी सिलेक्शन की, वो बिल्कुल ऐसे ही है। सब पहले मैं भी एक प्राइमरी स्कूल में टीचर था, तो ESC अमान वाला में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था। तो फिर जब ये प्रोसेस शुरू हुआ तो फिर 2006 में मैंने अप्लाई किया, 7 में मेरा टेस्ट हुआ और 8 में मेरी सिलेक्शन हुई। तो ये एक हमारी चॉइस है। बाकी भी हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि
تھرو پراپر چینل جو ہیں وہ ہم ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اچھی سے اچھی پوسٹ میں جائیں۔ اچھا رمضان صاحب، اس ڈپارٹمنٹ میں یقیناً آپ کے بڑے بھائی جو دو ہیں وہ اس ڈپارٹمنٹ میں آپ سے سینئر تھے، تو آیا ان میں سے آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی، آپ نے ان کو دیکھ کے اس ڈپارٹمنٹ کو جوائن کیا کہ ویسے ہی نیچرلی آپ؟ یہ ایک یہ کہہ لیں کہ حقیقت ہے کہ ہم لوگ آئیڈیل تو ہمارے ہوتے ہی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کون آئیڈیل ہے اس ڈپارٹمنٹ میں، تو مقبول صاحب جو ہیں وہ اس پوائنٹ آف ویو میں میرے آئیڈیل ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب میرا انٹرویو ہو رہا تھا تو اس انٹرویو کے دوران بھی میں نے مقبول صاحب کا نام لیا تھا کہ میرے بڑے بھائی ہیں، وہ بھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اس پوسٹ پہ اوپر کام کر رہے ہیں۔ اپنے اس ریفرنس کو بھی میں نے استعمال کیا تھا کہ یہ ایسے ہے کہ ہماری ہوم گرومنگ ہے اس ڈپارٹمنٹ میں بطور ٹیچر اور ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ۔ رمضان صاحب، آج کل کے جو بچے ہیں وہ خواب دیکھتے ہیں ڈاکٹر انجینئر بننے کے یا فوج میں جانے کے، آپ نے ایسے خواب نہیں دیکھے؟ ان شارٹ یہی ہے کہ جو وہ خواب دیکھتے ہیں ان کا ٹاسک کچھ اور ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ارننگ کرنا چاہتے ہیں فائنانس کی۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہماری جو ہے نا شناخت جو ہے وہ ایک ٹیچر کے طور پر ہو، اور یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اچھا مقبول صاحب، آپ یہ فرمائیے کہ آپ کے 3 صاحبزادے تینوں بحث ٹیچر کام کر رہے ہیں، آپ کے 2 چھوٹے بھائی وہ بھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، اگر میں یہ کہوں آپ سے پوچھوں 3 صاحبزادوں میں 2 چھوٹے بھائی بھی بچوں کی طرح ہوتے ہیں، آپ کے نقش قدم پہ کون صحیح چل رہا ہے تو آپ کس کا نام لینا پسند کریں گے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ جو نقش قدم ہے وہ کسی کے اوپر چلا نہیں جاتا، جی، کامیابی وہی ہوتی ہے جو آدمی اپنی راہیں آپ نکالتا ہے۔ پھر صورتحال یہ ہے کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرے نقش قدم پر چلنا بہت مشکل ہے۔ میں تو شام کو 5 بجے تک اسکول میں بیٹھتا رہتا تھا اور مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ میرے گھر کے کام کیسے یعنی آپ کے قریب کون ہے؟ آپ کس کا نام لینا پسند کریں گے؟ میرے قریب جو ہے وہ میرے بیٹوں میں سے تو نہیں ہے، تو یہی رمضان عتیق صاحب ہیں جس پہ آپ فخر کر سکتے ہیں، یہ کچھ کوشش کرتے ہیں۔ اچھا رمضان عتیق صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے تھوڑی سی ہلکی سی جھلک دکھائی کہ پیسہ نہیں ہے، جس طرح ڈاکٹر میں کی جاب میں ہوتا ہے، انجینئر کی جاب میں ہوتا ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے جو ادا کرنی پڑتی ہے اور گزر بسر اچھی ہو جاتی ہے۔ آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ ہاں، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ ہم اصل میں ہیں محنتی لوگ۔ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو ہمارے والد کی کوئی نہ تو اتنی زمین تھی اور نہ اتنی آمدن تھی۔ سننے والے حیران ہوں گے، بلکہ میں اس وقت اے ای او تھا بصیر پور کا، تو ایک کیپٹن صاحب مجھ سے اسی طرح باتیں کر رہے تھے، وہ حیران ہو رہا تھا کہ اچھا آپ اتنی سی تنخواہ پر اتنے لوگ پڑھتے ہیں، گزارا کیسے ہوتا ہے؟ یہ ہمیں بھی نہیں پتہ۔ ہم کم از کم فضول خرچ نہیں ہیں، محنتی ہیں، اور الحمدللہ ہم میں سے کسی نے بھی نہ اپنی پڑھائی کے لیے، نہ اپنی سروس کے لیے، نہ اپنی کسی شادی بیاہ کے لیے کبھی کسی سے ادھار نہیں لیا۔ اپنے وسائل میں رہ کر جتنا بھی پاسبل ہو وہ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی رہا کہ اس میں پیسہ، اگر آپ بالکل ہی پیسے کے پیچھے لگ جائیں تو پھر تو اس میں بھی بہت پیسہ ہے۔ آپ اسکول کو چھوڑ دیں، ڈیوٹیاں دیں، مارکنگ کریں، لیکن کم از کم میں نے یہ کام نہیں کیا، نہ میں نے ڈیوٹیاں دی ہیں، مارکنگ کی ہے، وہ بھی اگر 12 بجے کا ٹائم تھا تو 12 بجے ہی نکلے ہیں اسکول سے۔ ڈیوٹیاں آتی تھیں، نہیں کرتے تھے کہ یار میرے پاس 10ویں جماعت ہے، اس کو چھوڑ کر میں ڈیوٹی پر چلا جاؤں، تو یہ جو 60-65 بچے ہیں ان کا کیا بنے گا، تو اس لیے نہیں کی، پریفرنس دی ہے اپنے پروفیشن کو۔ اچھا مقبول صاحب، آپ نے طویل عرصہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں گزارا، آپ یہ فرمائیے کہ سزا کا تصور، اس بات پہ آپ ایگری ہیں کہ بچے کو سزا دی جانی چاہیے؟ یہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، مختلف چیزوں کے بارے میں، اپنے نصاب کے بارے میں، سزا کے بارے میں، پاکستان کی جمہوریت اور اسلامی جمہوریت کے بارے میں میرے اپنے تصورات ہیں۔ جی تو میں تو بھائی سزا کے حق میں ہوں، اور سزا سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ان کا قتل کر دیں۔ یعنی میں جب یہ پروگرام چلتے تھے کہ مار نہیں پیار،
اس دوران بھی میں سزا پر رہا ہوں، لیکن میں کر یہ لیتا تھا کہ اس کے والد کو بلاتا تھا، اس کو 3 دن ہو گئے ہیں کام دیے اس نے نہیں کیا، یعنی اگر سزا دیتے تھے تو پولائٹ انداز میں؟ ہاں پولائٹ انداز میں، اور اس کو جب بچہ یہ سمجھتا تھا کہ میں مجرم ہوں، جی جی، پھر میں اس کو جتنی بھی سزا دیتا تھا وہ برداشت کرتا اچھا رمضان صاحب، آپ تو دور حاضر سے تعلق رکھتے ہیں، آپ سزا پہ یقین رکھتے ہیں؟ تربیت کے لیے نا تھوڑی سی سختی برتنی پڑتی ہے، تو میرا بھی یہ ہے کہ ہم نے اپنے وہ سرکمسٹانسز میں رہتے ہوئے کچھ نہ کچھ سزا اگر دے لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ مقبول صاحب، جو آپ کے چھوٹے بھائی ہیں ان کی فیوریٹ پرسنالٹی آپ ہیں، تو آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی؟ میری فیوریٹ پرسنالٹی جو ہے نا وہ چودھری شریف صاحب، محمد شریف جتالہ صاحب تھے، جی اللہ جنت نصیب۔ جو بطور ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول حجرہ شاہ مقیم سے ریٹائر ہوئے، تو میں نے پڑھانے میں بھی وہی ٹیکنیک، یعنی ان کو میں نے کاپی کرنے کی کوشش کی ہے، جی جی، ٹھیک ہے۔ پھر اسٹوڈنٹ کے ساتھ تعلقات بنانے جیسے وہ بناتے تھے بنا کر رکھتے تھے، اور لوگ یہ بچے یہ چاہتے تھے کہ ان کے پاس 2 منٹ بیٹھ جائیں، تو میں نے چودھری صاحب کو بہت فالو کیا ہے، وہ میری پرسنل۔ اچھا مقبول صاحب، آپ تینوں بھائی کبھی ایجوکیشن کا کوئی ایسا پوائنٹ سامنے آیا ہو جس پہ آپ میں اختلاف پایا جاتا ہو، آپ کی رائے علیحدہ ہو، ان کی رائے علیحدہ ہو، ڈاکٹر صاحب کی رائے علیحدہ ہو، نہیں جی ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے، کوئی ایسا کبھی موقع آیا؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں آیا کہ ہم نے کسی ایک پوائنٹ پر کہ یہ نہیں ہے وہ ہوا ہے، ایسا نہیں، کام ہی ہوا ہے۔ اچھا، تو اختلافات تو ہو جاتے ہوں گے آپس میں بھائیوں کے؟ وہ تو نیچرل فیکٹر ہے، باب آدم کے دور سے یہ چلتے آ رہے ہیں، ہوتے رہتے ہیں۔ اچھا، تو کھانے میں آپ کیا پسند کرتے ہیں؟ کھانے میں بس جو سادہ چیز ہے، سادگی کو زیادہ پسند جو کرتا چیز ہوں، مل جائے؟ جو مل جائے۔ اچھا، کھیلوں میں کون سا کھیل پسند ہے؟ کھیلوں میں مجھے ہاکی پسند تھی، اچھا، جو بدقسمتی سے میری طرح بوڑھی ہو چکی ہے۔ یہی سوال میں آپ سے کروں گا کہ کھانے میں آپ کیا پسند کرتے ہیں؟ جو بھوک مٹانے کے لیے بوقت ضرورت مل جائے وہ ہے بہترین۔ اگلا سوال جو میں کرنے والا ہوں اس سے آپ یقیناً اپنے بڑے بھائی سے اختلاف کریں گے، کھیلوں میں کون سا کھیل پسند ہے؟ کھیل کرکٹ ہے، وہ میرا پیشن ہے، اور جس کو ابھی بھی ہم نے رکھا ہوا ہے، کیونکہ ہم لوگ ادھر حجرہ شاہ مقیم میں ایک ڈریگن کرکٹ کلب کے نام سے کرکٹ کا ایک وہ کلب چلا رہے ہیں، رجسٹرڈ ہے پی سی بی کے ساتھ، تو اس کو میں لیڈ کرتا ہوں۔ تقریباً 40 کے لگ بھگ ہمارے پاس رجسٹرڈ پلیئرس ہیں، تو کرکٹ جو ہے وہ میری پسندیدہ کھیل۔ میں نے سنا ہے کہ آپ بڑے جنون کی حد تک کرکٹ سے پیار کرتے ہیں اور اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کے کرکٹ کو ٹائم دیتے ہیں۔ آپ ٹھیک ہے، مینج کرتے ہیں ہم لوگ، سب سے پہلے تو ہمارا پروفیشن ہے نا، تو اگر یہاں سے ہمیں کوئی اسپیس ملتی ہے تو پھر ہم دوسری ہماری ترجیح جو ہے وہ کرکٹ ہے، اس کو پھر ہم پسند کرتے ہیں۔ اچھا، آپ بحیثیت بیٹسمین کھیلتے ہیں یا بحیثیت بالر؟ آل راؤنڈر کے طور پر، لیگ اسپنر، بالر اور بیٹسمین کے طور پر۔ اچھا، اس کھیل میں آپ کا پسندیدہ کھلاڑی؟ پسندیدہ کھلاڑی اس سب میں بہت سارے کھلاڑی ہیں، جس میں انضمام الحق ہیں، وسیم اکرم ہے، عمران خان ہے، یہ سارے فیوریٹ ہیں، لیکن جو شاہد افریدی ہے وہ اس لیے پسند ہے کہ وہ کراؤڈ کو اکٹھا کرنے والا انٹرٹینر تھا، تو وہ فیوریٹ ہے اس میں۔ آپ بحیثیت سینئر ہیڈ ماسٹر کے بچوں کو اس گیم کے بارے میں کیا مشورہ دیں گے؟ میری پوسٹنگ ہے، اب جب میری پروموشن ہوئی کندوال ہائی اسکول سے، تو میری اب ہے 2 نالہ خورد میں، تو وہاں پہ ایک بہت بڑا اسکول ہے، گراؤنڈ بہت اچھی تھی، سپورٹس وہاں کی تقریباً ختم ہوئی تھی، تو میں نے جا کر اس چیز کو بھی وہاں پہ تھوڑا سا یہ کہہ لیں کہ موٹیویٹ کیا بچوں کو، اور انہیں فٹ بال کی ٹیم بنائی، باقی بھی ایتھلیٹکس تھی، کرکٹ کی ٹیم انفارچونیٹلی نہ بن سکی، تو باقی یہ میری کوشش ہوتی ہے، خواہش بھی، اب ہمارے پاس ایک فزیکل ٹیچر ہے تو اس کو میں نے یہ سائن کیا ہوا ہے کہ نیکسٹ جو ہے پی سی بی کا اسکول کا ایونٹ جو آ رہا ہے اس کے لیے ٹیم تیار کریں، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے تحت جو ایسوسیشن ہے اس کے تحت سپورٹس ہوتی ہیں، اس میں ٹیمز تیار کریں، تو جیسے میں خود ایک کھلاڑی ہوں تو یہ میری خواہش ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ گراؤنڈ میں آئے اور اس کی یہ ایک ہیلتھی ایکٹیویٹی ہے اس میں انوالو ہو۔ اچھا، اگر آپ کو دوبارہ جنم ملے تو آپ کیا بننا پسند کریں گے؟ جو میں ہوں۔
یعنی کہ بحیثیت ٹیچر میں اپنی اس پروفیشن سے مطمئن ہوں، تو اگر دوبارہ موقع ملا تو میں اسی میں رہ کر ہی قوم کی جو ہے وہ خدمت کروں گا، اور اس سے میں بہت مطمئن ہوں۔ اچھا رمضان صاحب، یہ بات تو آپ مانتے ہیں کہ انسان میں بحیثیت انسان میں کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں سوائے انبیاء کے، تو آپ کے بڑے بھائی آپ کے آئیڈیل بھی ہیں، کوئی ایسی بات جو آپ کو بڑے بھائی کی ایسی بات جو اچھی نہ لگتی ہو؟ اسٹرکٹ تھے، اسٹرکٹ۔ مقبول صاحب، آپ کو اگر دوبارہ جنم ملے تو آپ کیا بننا پسند کریں گے؟ یہی ٹیچر۔ یہ ٹیچنگ جو ڈپارٹمنٹ ہے خیریت ہے، 3 بچے 1 بچی 3 کزن تینوں بھائی ٹیچنگ ڈپارٹمنٹ میں، اور پھر آپ کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ اس میں دولت اکٹھی نہیں ہوتی، اس میں کوئی بندہ صرف سفید پوش ہی بھرم اپنا قائم رکھ سکتا ہے، پھر بھی ٹیچر کیوں؟ آپ یوں سمجھیں کہ جب میں ریٹائر ہوا تھا نا 2018 میں، تو مجھے آفر ہوئی تھی پرائیویٹ اسکول سے۔ اچھا، اب پرائیویٹ اسکولوں کے ذہنی طور پر میں خلاف ہوں۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اگر میں ناکام ہوا ہوں تو اس نے جنم لیا ہے، رائٹ، ٹھیک ہے۔ ہم پریشان میں ہوتا ہوں کہ جب ہمارے ہی سرکاری اسکولوں کے بچے پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، میرا کوئی بچہ بھی پرائیویٹ اسکول میں نہیں پڑھا۔ صحیح۔ تو اس چیز مجھے آفر ہوئی کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ میں نے انہیں کہا کہ 2 چیزیں ہیں، ایک تو اب میں پڑھا نہیں سکتا، جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں کہ پڑھائیں میں اس طریقے سے نہیں پڑھا سکتا، میرا اپنا انداز ہے، میرا اپنا طریقہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں بارہا سمجھانے کے بعد یہ محسوس کروں کہ یہ گھوڑا سیدھے راستے پر نہیں آتا جی، تو میں کان بھی مروڑتا ہوں۔ صحیح۔ اور پرائیویٹ اسکول والے جب کسی کے کان مروڑے جاتے ہیں تو میں یہ نہیں برداشت کرتا کہ کسی کا والد یا والدہ اسکول میں ہاں جی، آئے اور کہے کہ وہ استاد کون سا ہے جس نے میرے بچے کے کان مروڑے۔ رائٹ۔ اچھا مقبول صاحب، آپ کے چھوٹے بھائی، ان کی کوئی ایسی خصوصیت یا کوئی ایسی عادت جو آپ کو اچھی نہ لگتی ہو؟ ڈیوٹیفل ہیں، اپنے ٹائم پر جاتے ہیں، وہ تو خوبی ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ تقریباً اکثر لوگوں سے ہی ہے میری یہ شکایت جی جی، کہ لوگ صبح سویرے نہیں اٹھتے۔ رائٹ، یہ گلہ ان سے بھی ہے، سب سے ہے۔ اچھا چلو، گھروں کے گھر سوئے یہ رہتے ٹھیک ہو گیا۔ آپ کے چھوٹے بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں تھوڑے اسٹرکٹ ہیں، تو آیا یہ چھوٹے بھائیوں کے لیے ہے کہ اپنے بچوں کے لیے بھی ہے؟ میرے 2 بیٹے جو ہیں نا، اسی ہمارے اس رہائش گاہ جہاں پر ہے، یہاں کے 4 اسٹوڈنٹ میرے کلاس فیلو تھے 10ویں کے۔ اچھا، میں نے چھٹیوں کا کام دیا اور کہا کہ جو نہیں کر کے آئے گا اس کو 4 دن دوں گا بھی اس میں مکمل کر لے، صحیح، جو نہیں کرے گا اس کا نام خارج کر دوں گا۔ اور یہ آپ اتفاق سمجھیں کہ ایک بیٹے نے نہیں کیا تھا، اچھا، اور ایک کوٹ شاہ مشتاق کا لڑکا تھا اس نے نہیں کیا تھا۔ رائٹ، میں نے 3 دن ان کو دیے، باقی میں نے کام کلیکٹ کر لیا تھا اور تفریح میں چیک کرتا رہتا تھا۔ ان کا نہیں آیا تو میں نے ان کو وارننگ دی کہ آپ کے پاس 4 دن ہیں۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ 3 دن اور دے دو، میں نے 7 دن دے دیے۔ 7ویں دن کے بعد جو میں نے چھٹیوں سے پہلے کہا تھا کہ میں نے نام خارج کر دینے ہیں، جی جی، تو میں نے ان دونوں کے نام خارج کر دیے۔ صحیح، اب شرط یہ تھی کہ آپ اپنے اصلی والد کو لے کر آئیں۔ رائٹ، وہ کوٹ شاہ مشتاق والا لڑکا اپنے والد کو لے گیا۔ جی، یہ میرے والا بیٹا دیکھے میری طرف کہ میں کس کو لے کر آؤں، اچھا، تو میں نے اس کو کہا کہ آپ بیگ اٹھائیں اور چلے جائیں، اپنے ابے کو لے کر آئیں۔ اچھا، وہ مسکرا کر کہنے لگا آپ ہی تو ہیں، میں ہوں ادھر ماسٹر مقبول احمد، صحیح، آپ اپنے باپ کو لے کر آئیں۔ اچھا، تو آپ کا اشارہ کس طرف تھا؟ میرا اشارہ یہ تھا کہ یہ مجھے گھر میں کہے، اچھا، اسکول میں یہ نہ کہے کہ آپ مجھے داخل کروا دیں، یہ مجھے گھر میں کہے کہ میرا نام خارج ہو گیا۔ کسی انکل کو لے آتے تو پھر نہیں کرنا تھا میں نے۔ اچھا، تو مقبول صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ اسٹرکٹ تو ہیں، آپ کے چھوٹے بھائی کہہ رہے ہیں اور میں بھی کہتا ہوں، میرا بھی ایک ایکسپیرینس آپ کے ساتھ ہے۔ میرے ایک دوست تھے، ان کی ایک مشق آئی تھی اوپن یونیورسٹی کی، اور میں آپ کے پاس لے کے آیا تھا، میں نے ریکویسٹ کی تھی، ایک ٹیچر کے بھی ساتھ تھے، مقبول صاحب مہربانی کریں نمبر لگا دیں پرت پہ، تو آپ نے کہا تھا میں اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرتا، آپ نے کہا تھا نہیں یہ لے جائیں، پھر بار بار ریکویسٹ کرنے پہ آپ نے اتنا کیا تھا کہ میں کاغذ منگواتا ہوں، بچے سے میں لکھوا لیتا ہوں، کسی سے آپ لکھوا لیں، لیکن مجھے مشق لکھ کے دیں پھر نمبر لگیں گے۔ یہ تو میں مانتا ہوں اصولوں پہ آپ سودے بازی نہیں کرتے، جی اسٹرکٹ تو آپ ہیں، جی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اسٹرکٹ ہی رکھے، خاص طور پہ جو صحیح اصول ہیں۔
اچھا تو میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ ہمارے ناظرین کے نام کوئی اچھا سا پیغام دینا چاہیں. میرا پیغام جو اکثر میں اسکول میں بھی دیتا تھا جی اور یہاں بھی ہے، میں ایک تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ وقت پر کام نہیں کرتے اور آپ کو لوگ کہتے ہیں آپ ان کی سنتے نہیں تو آپ بدقسمت ہیں، یہ مت بنے. اور آپ بہت ہی زیادہ یعنی بدقسمت ترین ہیں جب آپ کو کہنے والے موجود ہیں اور اب انہوں نے کہنا بند کر دیا ہے. صحیح. آپ اس کو خود بھی سوچیں کہ آپ کو جگانے والے موجود ہیں لیکن وہ جگاتے نہیں کہ آپ اب سوئے رہیں. جب آپ سوئے ہی رہیں گے تو تب کیا ہوگا. دوسرا میرا پروگرام ہے کہ آپ سب کچھ ہیں، آپ تاجر ہیں، آپ وزیر اعظم ہیں، آپ وزراء ہیں، آپ بڑے بڑے افسر ہیں، اگر پاکستان نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں ہیں. صحیح. میرا یہ بڑا کنسرن ہے کہ ہمارے اسکولوں میں اب پاکستان کے متعلق جو مطالعہ پاکستان ہے، پہلے تو وہ اس کتاب سے میرا اتفاق نہیں ہے کہ نصاب سازوں نے اس کا کیا سے کیا بنا دیا ہے. دوسری بات یہ ہے جو پڑھانے والے ہیں وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ مجھے ان پیریڈوں کے ساتھ اردو یا مطالعہ پاکستان دے دو تاکہ میں تھوڑی دیر ریسٹ کر لوں. یعنی ان سبجیکٹس کو ایزی تصور کرتے ہیں. سر آپ یہ سوچیں کہ ہمارے والدین جو ہیں وہ انڈیا سے آئے تھے، انڈیا سے سپیس حاصل تھا کہ بارڈر ایک بنا اس کو کراس کر کے پاکستان میں آ گئے. رائٹ. اب کہاں جائیں گے ہم؟ یہیں کے بحیرہ عرب میں ڈوبیں گے. جی بالکل نہیں. رمضان صاحب میں چاہوں گا کہ آپ بھی کوئی پیارا سا میسج دے دیں. میرا پیغام اپنے پاکستانیوں کے لیے یہی ہے کہ جو بھی آپ کو ڈیوٹی اسائن کی جاتی ہے اس کو اتنی ایمانداری سے کریں کہ آپ کا جو ضمیر ہے وہ مطمئن ہو. اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ اپنے فرائض جو ہیں وہ انتہائی ایمانداری سے ادا کر رہے ہیں. آپ کو محنت کرنی چاہیے. ناظرین، آپ نے دو بھائیوں، دو دوستوں اور دو انتہائی کلوز فرینڈ ہیں آپس میں، اور دو بھائی بھی ہیں چھوٹے اور بڑے، اور ایک ہی ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں. ان کی خوبصورت باتیں آپ نے سنی، آپ نے ان کا انٹرویو دیکھا. آپ کو کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ میں کچھ نہ کچھ ضرور کہیے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. شفیق شجاعت کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں کسی اور کے ساتھ. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.